बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। ऐसे लोग जिनको घुटनों में दर्द हो, जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम हो या फिर हड्डियों की कमज़ोरी हो, पट्टों में खिंचाव होता हो, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कैल्शियम उनकी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में आपको कैल्शियम के बारे में ही बताऊँगा और ये बताऊँगा कि कैल्शियम के फ़ायदे क्या होते हैं, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप कैल्शियम को ले सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपको जोड़ों का मसला है, हड्डियों का मसला है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल के नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम के क्या फ़ायदे होते हैं। 4 मेन फ़ायदे हैं। अच्छा, हम स्पेसिफिकली इसको किसे देखेंगे, हम अपनी हड्डी और जोड़ के लिहाज से। वरना अगर हम देखें तो कैल्शियम के अलावा, कैल्शियम का जोड़ों और पट्टे और हड्डियों के अलावा कैल्शियम का और भी बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन हम वो उन सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे जब हम उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे। अभी स्पेसिफिकली हम देखें कैल्शियम के फ़ायदे हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए क्या हैं। जो सबसे पहला इसका फ़ायदा है जॉइंट स्ट्रेंथ। जॉइंट स्ट्रेंथ मतलब है कि हमारी जो जोड़ों की मजबूती है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग जिनको कैल्शियम की कमी हो, उनके घुटनों में दर्दें होती हैं, घुटनों की हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं। सिर्फ घुटनों की नहीं, खास तौर पर उनको तो इस तरह से बैठे हैं, उनको कभी कंधों के अंदर खिंचा होगा, कभी गर्दन को खिंचा होगा, अभी कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं की और फिर भी थकावट होगी और हर टाइम पूरी बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर पेन होती रहेगी। ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। एक तो है कि ये जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। दूसरा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे ये जो हिस्से हैं, ये वाला जो कार्टिलेज वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैल्शियम की कमी हो तो हमारा ये जो घुटनों के बीच में जो क्रीज होती है, सिर्फ घुटनों के बीच में, हर एक जोड़ के बीच में जो रबड़ होती है जो कि उसको आपस में रगड़ने से बचाती है, तो अगर कैल्शियम की कमी हो और फिर भी हम कोई मूवमेंट्स करते रहें तो ये कुछ इस तरह के टीयर्स और पॉइंट्स बन जाते हैं, जिसे हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और पूरी बॉडी में होता है उनके आर्थराइटिस कहते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी इस तरह के चांसेस आ सकते हैं, इस तरह के हमारे सिम्टम्स आ सकते हैं, साइंस आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है कि आपके घुटनों में से क्रीज कम हो रही है, डिफरेंट जोड़ों में से आपकी रबड़ कम हो रही है, कार्टिलेज कम हो रही है, तो हो सकता है कि आपको कैल्शियम की कमी हो। तो फिर उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आपको या तो सब कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, या फिर आप ऐसी खुराक ले लें जिसके अंदर कैल्शियम हो। और ऐसे लोग जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है और उनकी हड्डियों की दर्दें बिल्कुल शुरू की स्टेजेस के अंदर है, अगर आप अपने खाने ठीक कर लें, ऐसे खाने ले लें जिसके अंदर कैल्शियम हो, जो मैंने अभी वीडियो के एंड पे आपको सारे बताने हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो स्पीड है, यानी कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 4 के अंदर तो आपको सर्जरी या ऑपरेशन कराएं तो ही पक्का हल होता है, लेकिन अगर स्टेज 1 में, स्टेज 2 में आप अपने खाने ठीक कर लेते हैं तो आप स्टेज 4 पे बहुत लेट पहुंचना है। बट इसका फ़ायदा ये होगा कि जो 3 से 4 सालों में चेंजेस आनी है वो तकरीबन 20 से 30 सालों में चेंजेस आएंगी। सो हमने इसको स्लो डाउन करना है। अगर कोई शख्स आपको ये कहे ना कि मैं आपको ऐसे खाने बताता हूँ या फिर ऐसी दवाइयाँ बताता हूँ जिससे ये जो आपके घुटनों की ग्रीस है ना, ये जी नहीं बन जाएगी, और जो आपकी घुटनों की ग्रीस है मैं फलां टीका लगाऊंगा और ये ग्रीस डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है। जो घुटनों के कार्टिलेज होते हैं, इनकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ए वैस्कुलर होते हैं, तो इनकी तरफ कोई इंजेक्शन लगा के और डिफरेंट अब बच्चे इंजेक्शन लगा के वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है कि बीच में जो है ना पानी का मटेरियल आ जाता है, कुशन प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन इसका पक्का हल बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने खाने ठीक कर लें, अपनी मेडिसिन ठीक कर लें, यानी कि कैल्शियम लें, सप्लीमेंट से लें या खानों से लें। सप्लीमेंट से लेंगे उसके थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, खानों में लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि साइड इफेक्ट कम से कम होंगे। ठीक है। अगर आप अपने खाने ठीक कर लेते हैं तो जो स्टेजेस आनी है, यानी कि जो आखिरी स्टेजेस आनी है, 3rd और 4th स्टेज है, वो बहुत लेट आएगी। और अगर खाने ठीक रखेंगे माइट भी वो आएगा। ठीक है। ज़िंदगी मौत का तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो चीज़ है ना कि हम सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारें, उसके लिए आपको अपने खाने ठीक करने पड़ेगी। उस स्पेसिफिकली कैल्शियम के लिए कौन से खाने हैं वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। ये होगा दूसरा फ़ायदा। एक है बोन, हमारे जॉइंट्स की हेल्थ, दूसरा हो गया हमारी कार्टिलेज की हेल्थ, थर्ड है हमारी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो। अच्छा, एक इन्फ्लेमेशन होती है जब हमें कोई कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, हमें बाहर से नजर आता है हमारा घुटना सूजा हुआ। एक इन्फ्लेमेशन होती है जो जिस्म के अंदर होती है। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिनको कहते हैं ESR और CRP। अक्सर लोग जब ये टेस्ट कराते हैं, अगर उनका वो टेस्ट ESR और CRP अगर उनके रेज हैं, ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन हो। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो डिफरेंट जोड़ हैं, चाहे वो छोटे, अच्छा
ایسے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کے اندر یہ انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ جیسے گنٹیا کی بیماری، ہم رومیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، اس میں انفلمیشن کے سائن بہت زیادہ آتے ہیں. ایسے لوگ جن کو پتہ نہ ہو کہ ہمیں رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، آپ کے سارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، صبح سو کے اٹھ رہے ہیں اور اکڑاؤ ہو رہا ہے، اپنا جا کے ٹیسٹ کرائیں ESR CRP. اگر وہ ریزڈ ہے، اگر وہ زیادہ ہے، تو یہ چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے سائنز آئے. پھر اس کے بعد آگے ٹیسٹ ہوتے ہیں HLA-B27 کے، RH فیکٹرز کے ٹیسٹ ہیں، وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلا جو سائن آتا ہے جسم میں انفلیمیشن کا آتا ہے. اب اس انفلیمیشن کو کون کرتا ہے؟ انفلیمیشن کو کم کرتا ہے ہمارا کیلشیم کا انٹیک. اگر آپ اپنے کھانے ٹھیک کریں، اس کا وائٹامن ڈی بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے. لیکن ہم جو اسپیسیفکلی یہ ویڈیو کیلشیم کے بارے میں بنا رہے ہیں، کیلشیم آپ کے جسم کے اندر انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے. اور جو اس کا فورتھ اور لاسٹ فائدہ ہے جو کہ ہڈیوں اور جوڑوں کے ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ہڈیوں کی جو منرلائزیشن ہے، جسے ہم آسٹیوپروسس کہتے ہیں، اگر یہ آپ ٹھیک نہ کریں تو آپ کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ یہ بڑی پکچر اگر دیکھیں آپ یہ اس پوائنٹ کو یہ آپ کی ہیلدی بون ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر کے منرلز دیکھیں، اور یہ آسٹیوپینیا ہے، یہ آسٹیوپروسس ہے، اور یہ سیویئر آسٹیوپروسس ہے. اچھا، اس کو آپ غور سے دیکھیں. آسٹیو کا مطلب ہوتا ہے بون، ٹھیک ہے. یہ والا جو ایک ہے آسٹیو، اس کا مطلب ہوتا ہے بون. اب یہ جو پور ہے، پور کا مطلب انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ پور کا مطلب سوراخ. اب آسٹیوپوروسس مطلب کیا ہو گیا کہ ہڈیوں کے اندر سوراخ. اگر آپ اس ہڈی کو دیکھیں اور اس ہڈی کو دیکھیں تو بیچ میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے. یہ آپ کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، کولیجن کی کمی کی وجہ سے، وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے، وائٹامن ڈی بھی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اس طرح کے سائنس ہیں، اچھا یہ باہر سے تو اب نظر نہیں آتے، اس کی جو وجہ ہے نا، اس سے اگر کسی کا یہ آسٹیوپروسس ہو تو آپ کی پوری ہڈیوں کے اندر، چاہے وہ ہڈیاں کندھے میں ہوں، چاہے وہ ٹانگوں میں ہوں، آپ کو ہڈیوں میں دردیں ہوتی رہتی ہیں، ہر ٹائم درد لے لیتے ہیں. کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لے لیں، آپ کو کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. لیکن اگر ہم وہ کھانے لیتے رہیں، ان کھانوں سے کیا ہوگا کہ ہڈیوں کے اندر جو پور بننے کی جو سپیڈ ہے ایک کم ہو جاتی ہے، پور زیادہ نہیں بنتے ہیں. آپ نے اپنے کھانے ٹھیک کرنے. اب کھانے کون سے لینے چاہیے جو کہ آپ کو کیلشیم کے انٹیک میں کیلشیم کی کمی نہ ہونے دے، وہی چیزیں ہم دیکھیں گے. اگر جو کیلشیم ہے یہ ہمیں ملٹیپل سورسز سے مل سکتے ہیں. سب سے پہلا جو سورس ہے وہ ڈیری پروڈکٹس، ایسی پروڈکٹس یعنی کہ دودھ، دہی وغیرہ. اس میں آپ کے پاس دودھ ہے جو کہ آپ کو لینا چاہیے، دودھ اور دہی ہے، اور پنیر ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس چیز ہے، چیز آپ لیں گے. چیز، پنیر، دہی اور دودھ، یہ جو چار ہیں، یہ ڈیری پروڈکٹ میں سے جو دہی اور دودھ ہیں، یہ دو اس طرح کے ڈیری پروڈکٹ ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ایزی ٹو ابزارب ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا گال بلیڈر ریموو ہوا ہو، یا بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دودھ موافق نہیں آتا، تو ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دودھ اور دہی کھا سکتے ہیں تو یہ لازمی لیں، کیونکہ یہ کیلشیم سے بھری ہوئی ہے، جو کہ ان ریٹرن پھر آپ کی بونز کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کے جوڑوں کے لیے، پٹھوں کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے. یہ ایک ہوگا ہمارا ڈیری پروڈکٹس. جو سیکنڈ ہمارے پاس سورس ہے وہ ہیں لیفی گرین ویجیٹیبلز. ان ویجیٹیبلز کے اندر یعنی کہ ہرے پتے والی جو سبزیاں، ان سبزیوں کے اندر خاص طور پہ ہمارے پاس پالک ہے. پالک کے اندر آپ کو بہت اچھی کوانٹٹی کے اندر کیلشیم مل جاتا ہے. اس کے علاوہ میتھی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ساگ کے اندر جو اچھی کوانٹٹی کے اندر کیلشیم ملتا ہے. یہ ڈفرینٹ ہماری لیفی گرین ویجیٹیبلز ہیں. بٹ جن کو یورک ایسڈ ہے وہ دھیان رکھیں گے، پالک سے، ساگ سے آپ کا یورک ایسڈ ریز ہو سکتا ہے. لیکن اگر یورک ایسڈ کا مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کھائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کو ان کے اندر ڈفرینٹ وائٹامنس بھی ملیں گے اور کیلشیم تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا. ایسے لوگ جو کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دودھ ہضم نہیں ہوتا اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ یہ چیزیں لے لیں. ہمارے پاس آپشن تو بہت ہے نیچر کے اندر کہ نیچرلی ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں. بٹ ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ سپلیمنٹ لیتے ہیں جو ہمیں مارکیٹ سے خریدنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہمارے پاس جو ہماری لیفی گرین ویجیٹیبلز ہیں. اس کے علاوہ جو ہمیں مل سکتا ہے یہ ہمیں نٹس اور سیڈز میں سے مل سکتا ہے، یعنی میوے اور بیج وغیرہ میں سے مل سکتا ہے. میں نے اس پہ پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، کون سے ایسے نٹس ہیں، کون سے ایسے بیج ہیں جو کہ آپ کو کھانے چاہیے آپ کے گھٹنوں کے آرتھرائٹس کے لیے، آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے. وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ لازمی دیکھیے گا، کیونکہ وہ میں نے نٹس اور سیڈز کو بڑی ڈیٹیل سے کور کیا ہے کہ ہر نٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر ایک بیج کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو صرف سمپل سے تھوڑے سے بتا دیتا ہوں جو کہ کیلشیم پہ بہت اچھے ہیں، جن میں بادام ہے. بادام سے آپ کو اچھی کوانٹٹی کے اندر مل جاتا ہے. اس کے علاوہ تل ہے، تل کے اندر آپ کو بڑی زبردست طریقے سے کیلشیم کا انٹیک مل جاتا ہے. کیلشیم آپ کو کیلشیم کے علاوہ اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بڑا اچھا ہوتا ہے.
تل کے اندر، بادام کے اندر، اس کے علاوہ چیا سیڈ کے اندر. چیا سیڈ کی اپنی جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ لیبریکیٹڈ سا ہوتا ہے تھوڑا سا، جو کہ آپ کے جوائنٹس کے بیچ میں جو کارٹلیج ہے، جو گریس ہے، اس کو امپروو کرنے میں بڑا زبردست ہے. اس کو بھی یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ فلیکس سیڈز ہیں جیسے ہم عام زبان میں السی کا بیج کہتے ہیں. سو آپ نے اچھا یہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ چیا سیڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ چیا سیڈ کو چیا سیڈ ہی کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ نیچے کمنٹس میں بتائیے گا، انہوں نے کہا تھا تخم ملنگا جو ہے ہمارا، اسے ہم چیا سیڈ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، تخم ملنگا وہ ڈفرینٹ چیز ہے. جو چیا سیڈ ہے وہ اور چیز ہے. سو چیا سیڈ کو مارکیٹ میں جا کے اگر آپ چیا سیڈ کہیں گے تو آپ کو مل جاتے ہیں. چیا کے بیج کہیں گے وہ آپ کو مل جاتے ہیں. بٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ دوسروں کی ہیلپ ہو سکے. بٹ مجھے اس کا یہ پتہ ہے کہ اس کو چیا سیڈ ہی کہتے ہیں. آن لائن بھی میں نے سرچ کیا تھا بٹ مجھے بہت ہی عجیب سے نام ملے تھے، مشکل نام ملے تھے. سو مجھے ایزی لگا کہ میں آپ کو جو بتاؤں کہ جو آپ کے لیے ایزی ہو انڈرسٹینڈ کرنا اور ڈھونڈنا کہ اگر خریدنا پڑ جائے تو کہاں سے ملے گا اور اسے کیا کہنا چاہیے. چیا سیڈ کہہ کے آپ اس کو خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فلیکس سیڈز، اسے السی کا بیج کہتے ہیں. یہ بھی بہت زبردست ہیں. ان کو آپ پیس کے اگر آپ 1 چمچ لیں، 3 چمچ سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں لینا ہے. اگر اس کی جاتی ہے کیونکہ ان کو ایبزارب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ ایزیلی ایبزارب نہیں ہوتے ہیں. ان کے اندر بڑی اچھی خاصی پاور ہوتی ہے. سو چیا سیڈ، فلیکس سیڈ ہیں، ان کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لینا ہے. 1 چمچ پیسا ہوا یہ آپ السی کے بیج لے لیں ڈیلی کے بیسس پہ بہت ہے. اور اگر یہ 3 چمچ سے زیادہ لیتے ہیں آپ تو وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو باڈی کا ایبزارب کرنا. سو السی کے بیج بھی آپ لے سکتے ہیں. بادام، تل، چیا سیڈ اور فلیکس سیڈ. اچھا اب یہ ہو گیا ہمارے پاس نٹس اور سیڈ جو کہ آپ کو کیلشیم دیتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو ڈیری پروڈکٹس بتائی ہیں، سبزیاں بتائی ہیں اور نٹس اور سیڈز بتائیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے سی فوڈس، سمندری. اس کے اندر ہمارے پاس بہت اچھی جو ایزیلی اویلیبل ہے ہمارے کو فش کے اندر آپ کو بہت اچھی کوانٹٹی میں کیلشیم بھی ملے گا، آپ کو وائٹامن ڈی بھی ملے گا، وائٹامن B12 بھی ملے گا، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی ملے گا. بیسیکلی یہ جتنے بھی کھانے ہیں ان کے اندر آپ کو موسٹلی ایسے کھانے جن میں وائٹامن ڈی اس کے ساتھ ہی ملتا ہے. وائٹامن ڈی آپ کے جسم کے اندر اس طرح سے ضروری ہے کہ اگر آپ کیلشیم کھا رہے ہیں نا، آپ کے جسم میں وائٹامن ڈی نہیں ہے تو وائٹامن ڈی آپ کے ہڈیوں میں کیلشیم پہنچانے میں مدد کرتا ہے. اگر کسی کو وائٹامن ڈی کی کمی اور کیلشیم بڑی اچھی لے رہے ہیں جی، آپ کیلشیم لے رہے ہیں آپ کی ہڈیوں میں نہیں جا رہی. سو ہم نے وائٹامن ڈی کہ وہ والے کھانے جو کہ وائٹامن ڈی بھی آپ کو پرووائڈ کریں. ہم نے دیکھا ہوگا اکثر ڈاکٹر آپ کو وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے سپلیمنٹس دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیلشیم جسم میں جا کے نا ہڈیوں میں پہنچانا وائٹامن ڈی کا کام ہوتا ہے. جو میں کھانے بتاؤ یہ سب وہ کھانے ہیں جن کے اندر وائٹامن ڈی بھی ہے اور ان کے اندر کیلشیم بھی ہے. سو آپ نے ان کو اپنے کھانوں میں ایڈ کرنا ہے. سو یہ ہو گیا ہمارے سی فوڈ کے اندر آپ فش لے سکتے ہیں. فش آپ کے لیے بہت زبردست ہے. اس کے علاوہ جو جیسے ہم پرانس کہتے ہیں، جھینگے، ان کے اندر بھی ہوتا ہے بٹ ایزیلی اویلیبل آپ کو فش ہے تو آپ اس کو لیں. اس کے اندر بھی آپ کو اچھی خاصی کوانٹٹی کے اندر کیلشیم مل جائے گا. سو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اور بھی زیادہ ایزیلی اویلیبل انڈے، ایگز کے ذریعے آپ اپنے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کو پوری کر سکتے ہیں. کیلشیم اچھا اس کو ابال کے اگر لیں گے نا تو زیادہ صحیح ہے. یہ نہ ہو کہ وہ آملیٹ بنا رہے اتنا آئل ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور مسالے اتنے، اور پتہ چلے وہ جو ہم جس طرح سے پکا رہے ہیں کیلشیم ویسے توے کے اوپر پورا ہو جاتے. سو کوشش کریں کہ اس کو ابلا ہوا لے لیں. بیچ اگر آپ کو کولیسٹرول کا ایشو ہے تو بیچ والی زردی نکال لیں. اگر کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہے تو زردی کھائیں. زردی کا بہت زیادہ نقصان نہیں ہے اگر آپ کو کوئی اور ہارٹ ریلیٹڈ کوئی ایشو نہیں ہے. کولیسٹرول اگر زیادہ تو پھر تو بالکل ہی نہیں لینا اور اس کی جو سفیدی ہے وہ صرف لینی ہے. اگر آپ کو کولیسٹرول کا کوئی ایشو نہیں ہے پھر انڈا پورا کھا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو کیلشیم بہت اچھی کوانٹٹی میں ملے گی جو آپ کے چوروں کے لیے ہڈیوں کے لیے بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی تک میں نے آپ کو ڈیری فروٹس بتائی ہیں، سبزیاں بتائی ہیں، نٹس اینڈ سیڈز بتائے ہیں، فش سی ریلیٹڈ بتائے ہیں اور پھر پروٹین ریلیٹڈ ہمارے پاس ایگز ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہیں ڈفرینٹ فروٹس کے اندر ہمیں کون پاس مل سکتے ہیں. اس میں ہمیں اورنجز، مالٹے لے سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ کیوی لے سکتے ہیں ہم. مطلب آپ نے اس طرح کے فروٹس لینے ہیں جن کے اندر ہمیں اچھی کوانٹٹی کے اندر وائٹامن سی مل جائے. وائٹامن سی ایک بہت اچھا آپ کا کیلشیم کا ایک تو یہ ان فروٹ سے آپ کو کیلشیم اچھی مل جائے گی، وائٹامن سی مل جائے گی. وائٹامن سی ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ مطلب ہوتا ہے جو کہ آپ کی قوت مدافعت نظام کی ہیلپ کرتا ہے. اگر کسی کے گھٹنوں کے گریس کا پرابلم ہو جائے، گھٹنوں کے بیچ میں ربر کا پرابلم ہو جائے اور آپ وائٹامن سی لے رہے ہیں یا کھانے لے رہے ہیں جس میں وائٹامن سی ہے تو وہ آپ کی قوت مدافعت کے نظام کو ہیلپ کرتا ہے. اور قوت مدافعت کا نظام، امیون سسٹم، آپ کی جو پٹی ہوئی جو گریس ہے اس کو اوپر جو تیڑے آ گئی ہیں ان کو ہیل کرنے میں، ان پہ کلین بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. اب یہ بات تو ہے کہ گھٹنوں کے بیچ میں یا پھر جو ہڈیوں کے بیچ میں گریس ہوتی ہے اس کے پاس تو خون ہی نہیں جاتا تو کریک کیسے بنتے ہیں.
لیکن اگر آپ اپنے کھانے ٹھیک رکھتے ہیں نا تو تھوڑی بہت چانسز اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ گھٹنوں کی گریس یا کارٹلیج ریپیئر کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے. ہماری باڈی میں اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ خود کو خود ٹھیک کر سکے. صرف اور صرف ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو فیول ڈال لیں یعنی جو کھانے ہیں وہ صاف ستھرے ڈال لیں اور اس طرح کے ڈال لیں جو آپ کے لیے ایزی ٹو ابزارب ہو. اب اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو بادام اور اخروٹ اور اس طرح کی جو چیزیں یہی موافق نہیں آتی ہیں, ان کے لیے ابزارو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہیلدی چیزیں نہیں ہیں. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی کے لیے کیا زبردست ہے. اس کا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اخروٹ اور بادام ہضم نہیں ہوتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جب ہم پین کے لیے درد کی دوائیاں بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اسٹامک خراب ہو جاتا ہے. درد کی دوائیوں کا پی ایچ اور جو معدے کا جو پی ایچ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اس سے سمجھ لیں انوائرمنٹ, ماحول جو ہوتا ہے, درد کی دوائی کا جو ماحول ہے اور جو معدے کا ماحول ہے, اس کا نا آپس میں مکسچر ہوتا ہے. اس کا آپس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, جس کے اندر نا معدہ بہت بڑی طرح سے خراب ہو جاتا ہے. سو پی ایچ ڈفرینس کی وجہ سے یعنی کہ جو درد کی دوائیاں ہوتے ہیں ان کا پی ایچ ڈفرینس زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا معدہ خراب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ معدہ خراب ہوگا نا پھر آپ یہ جو ہیلدی کھانے بھی کھائیں گے نا پھر بھی کام خراب ہوگا. سو درد کی دوائیاں بہت زیادہ لینے کے بجائے اپنے کھانے ٹھیک کریں, اپنے ایکسرسائز ورزشیں سب کچھ ٹھیک کریں. اس چینل پہ میں یہی سارا بچے کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. سو یہ تو ہو گیا پھل. اگر آپ اس چینل کے نئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس چینل پہ بہت ساری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز موجود ہیں. سو نیکسٹ ہمارے پاس جو کھانے ہیں یہ پھل بھی ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں دالیں. اب وہ اس طرح کے پروڈکٹس ہیں جو کہ ہر گھر کے اندر اویلیبل ہیں, جو ہم ہر گھر کے اندر پکاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ بھی اتنی زبردست چیز ہے. ہم جو روٹی کھا رہے تھے نا وہ کاربوہائیڈریٹ سے شوگر سے بھری ہوئی ہوتی ہے, بٹ اگر آپ صرف دال کھا لیتے ہیں چمچ کے ساتھ چاہے دال کھا لیں, اس کے اندر پروٹینز اتنی زیادہ ہیں, اس میں کیلشیم اتنی زیادہ ہے. اب دالوں کے اندر خاص طور پہ کون سی دالیں آتی ہیں اس طرح کی جس کے اندر ہمارے پاس مسور کی دال ہے یا پھر ہمارے پاس چنے ہیں, یہ ایزیلی اویلیبل بھی ہیں اور یہ پروٹین سے بھی بھرے ہوئے ہیں, یہ کیلشیم سے بھی بھرے ہوئے ہیں. سو اسے آپ نے اپنے کھانوں میں ایڈ کرنا ہے, یعنی کہ چکن اور گوشت اور ساتھ میں یہ دالیں اور یہ چیزیں ہیں جو پروٹین سے بھری ہوئی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگر اچھا آپ گھر میں اگر آلو پکا رہے ہیں, آلو از آل اباؤٹ شوگر اینڈ کاربوہائیڈریٹس, یعنی کہ چینی ہے وہ ساری. اب ہم سمجھتے ہیں چینی مطلب وہ جو اچھا ایک اور چیز ہم لوگوں نے بنائی ہے. میں نے اپنے کلینک پہ بھی ایک پیشنٹ کو کہا تھا کہ آپ چینی جو ہے تھوڑی سی کم کریں, اگر چائے وغیرہ پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں تو اس میں چینی کم کر لیں. تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے کریں گے, ہم گڑ ڈال لیں گے, اب یا ہم شکر ڈال لیں گے. آپ چاہے چینی لیں, آپ چاہے گڑ لیں, آپ چاہے شکر لیں, آپ چاہے شہد لیں, آپ کے معدے کو نہیں پتا یہ چینی آ رہی ہے, یہ جو میٹھا آ رہا ہے یہ کس سورس سے آ رہا ہے. سو کوانٹٹی ہے اس کو بہت کم رکھنا ہے جو شوگر کا ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کے جوڑوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب شہد کو بالکل ہی لینا چھوڑ دیں, اتنی زیادہ اس میں شفا ہے, بٹ وہ بھی میٹھا ہے, اس کو بھی بہت زیادہ زیادتی میں نہیں لینا ہے. ہو سکے کبھی کبھی چمچ لیا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو غذا بنا لیں, کھانا بنا لیں. بہت اچھی چیز ہے, گلا خراب ہو, کھانسی ہو, کچھ بھی ہو, آپ شہد میں آپ کو فائدہ ہوگا, بٹ حد سے زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لینا آپ نے. سو یہ ڈفرنٹ کھانے ہیں جن کے اندر آپ کو کیلشیم ملتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کے جوڑوں کے لیے, آپ کی جو گھٹنوں کی گریس ہے ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب میں نے اپنی طرف سے وہ سارے کھانے بتائے ہیں آپ کو جو کہ آپ کو لینے چاہیے کیلشیم کے لیے. لیکن ایسے لوگ جن کو کوئی بھی سائڈ کے اوپر کوئی ایشو ہے, لائک یورک ایسڈ ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, یا ڈائبٹیز ہے, شوگر وغیرہ ہے, وہ تھوڑا احتیاط کریں گے. ایسے کھانے جن کے اندر شوگر زیادہ ہو, جن کے اندر یورک ایسڈ زیادہ ہو. یورک ایسڈ والی میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کون سے کھانے ہیں جو کہ یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو کھانے چاہیے اور کون سے کھانے یورک ایسڈ والے پیشنٹ کو نہیں کھانے چاہیے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایشو ہو نیچے کمنٹس میں بتائیں. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. اور اگر اس چینل پہ نئے, اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.